अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की सबसे पहली खबर, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमानी कमेटियों में वापस जा रही है। कल से ये खबर आ रही है और मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट हो रही है ज़राए से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला कर लिया है कि पार्लिमानी कमेटीज जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान रुकन थे और उनसे बाहर आ गए थे, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि आप पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी कमेटियां हैं उससे इस्तीफे दे दें। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको दोबारा वापस ज्वाइन करने जा रही है? इस हवाले से गुज़िश्ता रात को मेरी बात हुई सलमान अकरम राजा साहब से, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तक कोई चीज हतमी नहीं है। आज उनका एक इजलास है, उसके अंदर शायद इसके ऊपर मुशावरत हो, लेकिन इमरान खान साहब की तो वाज़ेह हदायत थी कि आपने इन कमेटियों का हिस्सा नहीं बनना। तो अभी तक की जो इतला मेरे पास है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई फैसला ऐसा नहीं किया, लेकिन मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो ऐसा फैसला या तो कर चुके हैं या करने जा रहे हैं। तो अगले चंद घंटों के अंदर उम्मीद है कि ये मामला मजीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने गुज़िश्ता रात को मुझे ये बताया कि फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। अच्छा, दूसरी जो खबर है वो भी तहरीक इंसाफ के हवाले से है। जिस सूबे में जिसकी भी हुकूमत है वो अपनी हुकूमत के तहत जो भी वो काम करना चाहते हैं वो करते हैं। कहीं पे किसी की परफॉर्मेंस अच्छी है, कहीं पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन जो भी वो उनका वज़ीर आला कहता है जी हम ये काम करने जा रहे हैं या ये अस्पताल बनाने जा रहे हैं, इसके नाम पे वो बनाने जा रहे हैं, वो बना देते हैं। वो तो भाई अपने रिश्तेदारों के नाम पे उन्होंने अस्पताल बना दिए, अपने नाम पे क्लिनिक कर दिए, वालिद के नाम पे जनाब पूरी ये सिटी बना दी, वो कर दिया वो कर दिया। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान की, तो सारे सूबों के अंदर ऐसा ही होता है। लेकिन तहरीक इंसाफ की जहां पे हुकूमत है वहां पे कुछ अरसा कबल एक वादा किया गया था कि शहीद अरशद शरीफ साहब के नाम से कोई यूनिवर्सिटी या जर्नलिज्म कॉलेज वगैरह बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं हुई। पहले ये कहा गया कि शायद पेशावर यूनिवर्सिटी का जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट है उनको जो है उनका जो उसका नाम रख दिया जाएगा शहीद अरशद शरीफ साहब के नाम के ऊपर, लेकिन बाद में ये कहा गया कि कोई नया जर्नलिज्म कॉलेज वगैरह बनाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर साहब से एक टीवी इंटरव्यू में मैंने ये सवाल किया कि आप अरशद शरीफ का बहुत ज्यादा जिक्र करते हैं, खान साहब भी जिक्र करते थे, बल्कि अपने कंटेनर्स के ऊपर आप उनकी तस्वीर लगाते थे और मुख्तलिफ जगहों पे उनका जिक्र होता है, तहरीक इंसाफ वाले बार बार उनका जिक्र करते हैं। तो क्या बेहतर होता कि तहरीक इंसाफ उनके नाम पर कोई जर्नलिज्म कॉलेज बना दे, कोई जर्नलिज्म का डिपार्टमेंट बना दे किसी यूनिवर्सिटी में? तो उन्होंने कहा जनाब हम जरूर करेंगे, और बल्कि मैं अभी ऑर्डर करने लगा हूँ। उस इंटरव्यू के दौरान ही उन्होंने, अली अमीन गंडापुर साहब ने किसी से बात भी की और कहा कि इस मसले को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसके बाद से अभी तक जो है वो मसला किधर पहुंचा है? क्या कोई शहीद अरशद शरीफ साहब के नाम पे जर्नलिज्म डिपार्टमेंट कर दिया गया है? क्या कोई कॉलेज ऐसा बना दिया गया है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है? हमें नहीं पता। मुझे ये लगता है कि वो मामला बस वहीं का वहीं रुका हुआ है। तो वो जिस तरह मैं पहले भी कह रहा था कि वाहिद तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जो कहते हैं कि हम ये कर देंगे, लेकिन फॉर सम रीजन शायद वो कर नहीं सकते, फंड्स की कमी है, क्या मसला है। लेकिन बहुत सारे लोग जो है अभी भी यकीनन इसके ऊपर पूछ रहे होंगे। और ये बात मुझे इसलिए याद आई कि कल किसी सहाफी से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझसे ये पूछा कि यार उसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि कोई पेशरफ्त हुई है। अगर कोई पेशरफ्त हुई होती तो अब तक जो है कुछ मामला सामने आ चुका होता। अच्छा, अगली जो स्टोरी है वो कोयटा से आई है, सामने आप देख सकते हैं। कल से ये सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है। ये तीन कोई लोग हैं, ये भंगड़ा डाल रहे हैं, कोई बलोचिस्तान वहां पे कोई जो है वर्कशॉप वगैरह हो रही है। मैंने पहले भी उसकी एक ट्वीट शेयर की थी जो फवाद चौधरी साहब ने जिसके ऊपर किया हुआ था कि जी ये शेमलेस किस्म की ट्वीट है। एक तरफ उधर लाशें पड़ी हुई हैं और दूसरी तरफ ये ट्वीट कर रहे हैं कि वी आर हैविंग फन इन कोयटा। और ये भी जनाब उसी तकरीब की ये वीडियो है जो अब बहुत ज्यादा वायरल हुई हुई है, जिसमें जो है कोई तीन बंदे कोई भंगड़ा डाल रहे हैं। अब इनसे चंद किलोमीटर के फासले पे वहां पे शोधा की लाशें पड़ी हुई हैं, शोधा के लवाकिन जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। तो बड़ा इनसेंसिटिव किस्म का वो जिसे आप कह सकते हैं रवैया लगता है। और मैंने पहले भी बात की थी कि इसको बेहतर तरीके से टैकल किया जा सकता था। हाँ, ये इस तरह की कोई वर्कशॉप होना मैं उसके खिलाफ नहीं, होनी चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, लेकिन थोड़ी सी सेंसिटिविटीज का भी ख्याल करना चाहिए। और जिस तरीके से ये सारी चीज पोर्ट्रे की गई और जिस तरीके से ये वीडियो वहां से आई उसके ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हो रही है, और मेरे ख्याल में बिल्कुल दुरुस्त तनकीद हो रही है। जितनी भी तनकीद हो रही है ये इस तरह इस मौके के ऊपर जब बलोचिस्तान लहू लुहान हुआ है, वहां पे हमारे अफसरान, जवान, पुलिस वाले, दीगर सिक्योरिटी इदारों के लोग जो है शहादतें दे रहे हैं, तो वहां पे कोई ऐसी तकरीब हो जाए जिसमें जो है वो डांस किया जा रहा है तो वो थोड़ा सा इनसेंसिटिव लगता है। अच्छा जी, मौलाना फजल रहमान साहब के खिलाफ हुकूमती बयानात जो हैं वो आ रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो वो उस तरह कोई बयानियां
نہیں بن رہا. ایک چیز تو میں نے آپ کو پہلے دن کہی تھی کہ جس وقت میں نے مولانا صاحب کا بیان سنا تھا, میرے خیال میں وہ ٹوٹلی انکالڈ فار تھا. آپ حکومت پہ تنقید کریں, آپ اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید کریں, آپ ڈکٹیٹرز پہ تنقید کریں, آپ اسٹیبلشمنٹ کے جو سیاسی کردار ہے اس کے اوپر تنقید کریں, لیکن جس جگہ تک مولانا صاحب نے جا کے جس طرح بات کی شہداء کے حوالے سے, وہ مجھے لگا کہ وہ ٹوٹلی انکالڈ فار ہے اور اس کی ضرورت نہیں تھی. اور وہ بڑے ایک زیرک سیاستدان ہیں, وہ تنقید کرنے کے لیے ان کے پاس ذخیرہ ہے الفاظ کا, اور وہ اسٹیبلشمنٹ پہ بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے تنقید کر سکتے ہیں, تو اس کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جو میرے لیے باعث حیرت تھا کہ ان کے اس بیان کے اوپر بھی حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا. تو کافی ڈیلے, تقریباً 15-20 گھنٹے کے بعد ہم نے دیکھا کہ حکومت کی طرف سے جواب آنا شروع ہوا. کچھ لوگوں نے بات چیت کی, کسی نے کسی ٹی وی پروگرام میں آ کے بات کی, کسی نے کوئی ٹویٹ کی, لیکن اس کے اوپر بھی لوگوں نے آگے سے ان کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی کہ بھائی تم یہ کہتے رہے ہو, تم وہ کہتے رہے ہو. لیکن آپ امیجن کریں کہ اس وقت کتنا وہ ایک طرح سے سیاسی وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں جو گڈ ول ہے اس کی کتنی کمی ہے کہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے لیکن اس کے اوپر بھی یہ حکومت والے کوئی بیانیہ نہیں بنا سکے, بیانیے کو ڈومینیٹ نہیں کر سکے. آپ امیجن کریں کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی, اور عمران خان صاحب کا جو ہے نا 1 پیج بھی آپ کہہ لیں بشک, لیکن جب ان کی حکومت تھی اور وہ حکومت میں تھے اور اس طرح کی اگر کوئی بات ہوتی تھی یا کوئی بات ہوتی, تو آپ امیجن کرتے کہ کس سطح کا عوامی بیانیہ بنتا اور کس طرح وہ کھل کے بات کرتے. لیکن اس کے اوپر ایشو یہ ہے کہ چھوٹے موٹے ادھر وزیر سے, ادھر اس مشیر سے, ادھر اس سے بیان دلوانے سے تو بات نہیں ہوتی نا, کلیئرٹی ٹاپ سے آتی ہے. کیا اس کے اوپر نواز شریف صاحب نے کوئی بات کی, کیا اس کے اوپر شہباز شریف صاحب نے کوئی بات کی, کیا اس کے اوپر زرداری صاحب نے کوئی بات کی؟ اگر ایسی کوئی بات عمران خان صاحب کے دور میں ہوتی تو آپ دیکھتے کہ سب سے پہلا جو بیان آنا تھا وہ عمران خان کا ہونا تھا, اور اس نے ٹاپ ٹرینڈ بن جانا تھا ٹویٹر کے اوپر, اور عوام نے یہ مقدمہ بھرپور طریقے سے لڑنا تھا. جب قیادت, سینئر قیادت جو ہے وہ خود ہی اس سے شائع ہوئے ہو جاتی ہے, تو پھر آپ اس طرح جو ہے وہ بیانیہ آپ کو بنتا ہوا نظر نہیں آتا. لیکن قطع نظر ان ساری چیزوں کی یہ بحث تو چلتی رہے گی. میرے خیال میں وہ بیان ٹوٹلی انکالڈ فار تھا, بڑا انفارچونیٹ تھا, ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا. اچھا, اگلی جو سٹوری ہے, میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اکاؤنٹ ہے ایکس کے اوپر اور ویریفائیڈ ہے, اور پیرا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے. انہوں نے ایک وضاحتی بیان جاری کیا ہے کہ پیرا کی کوئی گاڑی جو ہے وہ کسی دور دراز علاقے میں گئی ہوئی تھی, اور سوشل میڈیا پہ وہ کافی زیادہ وائرل ہوئی, اور پھر یہ انہوں نے وضاحتی بیان جاری کیا, اور اس بیان کے اوپر بھی ایک کونے میں مریم نواز شریف صاحبہ کی تصویر بھی ہے. پیرا سرکاری گاڑیوں کے ذاتی یا غیر مجاز استعمال کی ہرگز اجازت نہیں دیتی. ادارے کی تمام سرکاری گاڑیوں کی نگرانی ٹریکنگ سسٹم کے ذریعے کی جاتی ہے, اور قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کی صورت میں فوری محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے. حال ہی میں سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیو کے حوالے سے واضح کیا جاتا ہے کہ معاملہ سامنے آنے پر پیرا ٹریکنگ سسٹم سے متعلقہ گاڑی کی نقل و حرکت کی تصدیق کی گئی, جس کے بعد فوری محکمانہ کارروائی عمل میں لائی گئی اور متعلقہ افسر کو اس کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں واپس بھیج دیا گیا. پیرا قانون کی یکساں عملداری پر یقین رکھتی ہے اور سرکاری وسائل کے غیر مجاز استعمال یا قواعد کی خلاف ورزی پر بلا امتیاز کارروائی جاری رکھے گی. تو انہوں نے کہا جی وہ غیر مجاز یا بغیر اجازت کے وہ کسی افسر نے استعمال کی اور گاڑی کسی دور دراز علاقے میں لے گیا تھا اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی, تو پھر ہم نے ٹریکنگ چیک کی. تو اگر سوشل میڈیا پہ وائرل نہ ہوتی تو پھر وہ ٹریکنگ کا تو کوئی فائدہ نہیں نا. ٹریکنگ تو ویسے ہی چیک ہونی چاہیے کہ جو ہی وہ شہر سے باہر نکلتی ہے, جورسڈکشن سے باہر نکلتی ہے, تو اس کے اوپر پھر وہ کوئی اس کا کوئی الارم آ جانا چاہیے, کوئی ٹریک ہو جانی چاہیے کہ جی باہر نکل گئی ہے. تو جب وہ پہلے ہی آلریڈی ویڈیو وائرل ہوگی, اس کے بعد چلیں ایکشن تو لے لیا گیا, اور ایکشن بھی یہ لیا گیا کہ پیرنٹ اس کو محکمے میں واپس بھیج دیا گیا. اور پیرنٹ جو محکمہ ہے اس میں کون سے اونٹ چلتے ہوں گے, وہ بھی سرکاری محکمہ, وہاں پہ بھی سرکاری گاڑیاں ہوں گی. تو اگر ایک بندے کو سرکاری گاڑی آتھرائز نہیں اور پھر بھی وہ استعمال کر رہا ہے تو اس کے اوپر کارروائی کیا ہوئی ہے. پر اینی وے میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوئی مدد کر سکے, کیونکہ پنجاب کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. کل میں دیکھ رہا تھا اسحاق ڈار صاحب کے جو بیٹے ہیں, نواز شریف صاحب کے جو داماد ہیں, مریم نواز شریف صاحبہ کی بہن کے جو ہسبینڈ ہیں, اور جو مریم نواز صاحبہ کے ایک طرح سے آپ وہ کہہ سکتے ہیں بہنوئی بھی ہیں, وہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ مریم نواز صاحبہ کی کابینہ کے اندر ان کے مشیر بھی ہیں. اے آئی کے اوپر ان کی ویڈیو ان کے آفس کی جانب سے, یعنی وہ جو اے آئی کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جانب سے شیئر کی گئی تھی, جس میں وہ بتا رہے تھے کہ پنجاب کے اندر اب بہت سارے کام اے آئی کے ذریعے ہوں گے, چیزوں کو رکھا جائے گا, اور اے آئی آنے والے دنوں میں بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتی ہے. تو عین ممکن ہے کہ یہ جو گاڑیوں کی دیکھ بھال ہے, گاڑیاں غلط استعمال تو نہیں ہو رہی, مرات غلط استعمال تو نہیں ہو رہی, کوئی سرکاری جہاز میں غیر
متعلقہ لوگ بیٹھ کے بیرون ملک دورے تو نہیں کر رہے, کوئی غیر متعلقہ چیزیں تو نہیں خریدی جا رہی, کوئی مہنگی گاڑیاں تو نہیں خریدی جا رہی, کوئی جہازوں کے اوپر زیادہ ایکسٹرا پیسہ تو نہیں لگایا جا رہا. تو عین ممکن ہے ان ساری چیزوں کے اندر انٹیلیجنس یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس بڑی اہمیت اختیار کر جائے, کیونکہ ماضی میں ہوتا یہ تھا کہ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی تھی ان میں انٹیلیجنس بڑی کام آتی تھی, کہ انٹیلیجنس یہ ہوگی. میں ہیومن انٹیلیجنس کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ اپنی انٹیلیجنس کا استعمال کرتے تھے کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, لیکن اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے تو اب میرے خیال میں اس کے ذریعے ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا. اینی وے بڑی خوبصورت ویڈیو ہے, پہلا ہی جو شاٹ ہے ویڈیو کا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علی ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جو نواز شریف صاحب کے داماد ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر کے بیٹے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کی بہن کے ہسبینڈ ہیں, اور ان کی کابینہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا کہ وہ مشیر بھی ہیں ان کے. تو پہلی شاٹ میں دیکھ سکتا ہوں کہ علی ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پیچھے بڑی سی جو میڈم سی ایم صاحبہ کی ایک بڑی سی پورٹریٹ بھی لگی ہوئی ہے. ویسے ٹو بی فیئر ود جو ہے اگر وہ انصاف کا تقاضا ہے کہ پورا ذکر کیا جائے, آگے اگر آپ جائیں ویڈیو میں اگلی شارٹس کے اندر قائد اعظم کی تصویر بھی نظر آتی ہے, لیکن ویڈیو شروع جو ہوئی ہے وہ مریم نواز صاحبہ کے ان کی بڑی تصویر ہے اور آگے علی ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یہ چیز امپورٹنٹ نہیں, اصل چیز امپورٹنٹ یہ ہے اب پنجاب میں ایک طرح سے مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت بڑا کوئی انقلاب آنے والا ہے. جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی اور بتایا کہ جی ہر چیز کو دیکھا جائے گا, ناپا جائے گا, تولا جائے گا, تو اچھی بات ہے جناب. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ دور حاضر کے جتنے بھی ٹولز ہیں وہ ہماری جسے آپ کہہ سکتے ہیں سہولت کے لیے ہیں, ان کو جتنی جلدی ہم اڈاپٹ کر لیں گے اتنا بہتر ہے. اچھا جی, اگلی خبر بھی پنجاب سے ہی اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, وہ ہے اسپیشل سیکیورٹی کیس کے حوالے سے. یعنی یہ ایک نئی قانون سازی کی جا رہی ہے جس کے تحت جو بھی مقدمہ چلایا جائے گا اس کو سیکرٹ رکھا جائے گا. اس میں مدعی کون ہے, اس میں گواہ کون ہے, اس میں وکیل کون ہے, اس میں جج کون ہے, اس میں ملزم کون ہے, ہر چیز کو سیکرٹ رکھا جائے گا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے خطرناک ہوتے ہیں, کچھ اس قسم کے مقدمات ہوتے ہیں جن کے اندر سیفٹی پریکاشن کے طور پہ چیزوں کو شیئر نہیں کیا جاتا, اور اسی وجہ سے یہ بھی قانون سازی کی جا رہی ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں 92 نیوز نے اس کو رپورٹ کیا. ایسا کیس جس میں جج سمیت ہر شخص کا نام خفیہ رکھا جائے گا, گواہ کا جو نام ہے وہ کوڈ ورڈز میں استعمال ہوگا. پنجاب میں حیران کن قانون سازی نے ہلچل مچا دی. اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو جج ہیں نہ صرف وہ کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ جج کون ہے, ایون کہ ملزم کون ہے اس کا بھی کسی کو نہیں پتا ہوگا. یہ جو نئی قانون سازی ہے اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جناب ایسے ملزمان کے کیس جن میں دشواری پیش آتی ہے, سیکیورٹی تھریٹس ہوتی ہیں, گواہ کو سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتی ہے, پروسیکیوٹر کو سیکیورٹی تھریٹ ہو سکتی ہے, تو اس میں اس کیس کو اسپیشل سیکرٹ کیس جو ہے کے طور پہ اسائن کر دیا جائے گا. پھر اس میں ایک جج آئے گا, اور یہ ہوگا کس طرح, یہ ہوگا اس طرح کہ ایک 20 گریڈ کا جو افسر ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ جناب یہ اسپیشل سیکرٹ جو ہے کیس ہے, جو جس طرح رپورٹ کیا 92 نیوز نے. تو پھر وہ جو جب اسائن کر دے گا تو پھر وہ معاملہ ہائی کورٹ کی معزز چیف جسٹس صاحبہ کو بھیجا جائے گا, پھر وہ ادھر سے ایک جج اسائن کریں گی اور پھر وہ مقدمہ آگے چلے گا. لیکن اس میں پروسیکیوٹر کون ہوگا, جج کون ہوگا, گواہ کون ہوں گے, ہر چیز کو سیکرٹ رکھا جائے گا. اور وہ جو افسر ہے جو یہ اسائن کرے گا کہ جناب یہ اسپیشل سیکرٹ کیس ہے, اس افسر کو بھی خفیہ رکھا جائے گا, وہ بھی کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کون کر رہا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دہشت گردی سے ریلیٹڈ کیس اور اس طرح کے جو کیس ہیں جن کے اندر لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ شاید کوئی آگے سے کوئی حملہ وغیرہ ہو جائے یا آگے سے کوئی ان کی جانب سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی جائے, تو شاید اس طرح کے کیسز کے اندر اس قانون کا استعمال کیا جائے. لیکن obviously اس کے اندر تحفظات بھی ہیں. جو فری اور ایک فیئر ٹرائل ہوتا ہے اس کی سرٹن لوازمات اس کے ہوتے ہیں, تو وہ لوازمات پورے کرنا بھی بہت ضروری ہیں. تو اس کے اوپر بھی لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے جو بنیادی فیئر ٹرائل کی ایک شرط ہے آئین کے اندر وہ کسی طریقے سے کمپرومائز ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اگلی سٹوری جناب آزاد کشمیر سے ہے. بلاول صاحب جو ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب انہوں نے مظفر آباد کا دورہ کیا, وہ مظفر آباد گئے اور کچھ دیگر لوگ بھی جو ہیں وہ جا رہے ہیں کشمیر کی طرف اور کہہ رہے ہیں جی وہاں پہ بالکل الیکشن کا ماحول بن گیا, لیکن صورتحال ابھی بھی ویسی نہیں ہے. کل ایک میں نے دیکھا کہ پریس کانفرنس بھی ہوئی جس میں کچھ دو موزز شخصیات بیٹھی بھی بتا رہی تھیں کہ وہاں پہ کالعدم جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ کیا کر رہی ہے اور کس طریقے سے وہاں پہ امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کے خلاف ایکشن لینا ضروری ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ حکومت کب ان کے خلاف ایکشن لیتی ہے. ویسے وہاں سے کوئی مبینہ فوٹیجز وغیرہ بھی آئی ہیں جن میں بندوق بردار لوگوں کو دیکھا جا سکتا ہے, اور حکومت یہ کہتی ہے آزاد کشمیر کی کہ یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں
لیکن obviously جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا یہ کوئی بندہ نہیں ہے اور کوئی ایسی بات نہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کون ہے. تو دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں. لیکن یہ تو کوئی جب معاملہ کی تحقیقات ہوں گی تو تبھی پتہ چل سکتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کدھر ہے. پر اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ آزاد کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ نارمل نہیں ہے. جس طریقے سے نارملی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ الیکشن کے دنوں میں بہت زیادہ گہما گہمی ہوگی، لوگ الیکشنز کی تیاری کر رہے ہوں گے، ویسی صورتحال آزاد کشمیر سے ہمیں نظر نہیں آتی. میری جتنے بھی لوگوں سے وہاں پہ بات ہوئی ہے وہ یہی بتا رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں اگلے چند دن، ابھی کچھ دن باقی ہیں الیکشنز کے اندر، تو کیا ہوتا ہے، کیا تبدیلیاں وہاں پہ آتی ہیں. وہاں پہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ الیکشنز کے اندر حصہ لیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ریالٹی ہے کہ وہاں پہ بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو شاید اس دفعہ الیکشن کا اس طرح پارٹ نہ بنے اگر یہ معاملہ پہلے بات چیت سے حل نہ کیا گیا. اور جو احتجاج وغیرہ کیا جا رہا ہے اس کو کافی حد تک وہاں پہ عوامی سپورٹ بھی حاصل ہے. دیگر بھی جو سیاسی جماعتیں ہیں یقیناً ان کو بھی عوامی سپورٹ حاصل ہوگی، لیکن اس جو احتجاج والی جو معاملہ ہے یہ بڑا یونیک ہے. یہ یونیک اس لیے کہ اس احتجاج میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ نون لیگ کے سپورٹر بھی ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے سپورٹر بھی ہیں، وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر بھی ہیں، وہ مسلم کانفرنس کے سپورٹر بھی ہیں، وہ جے کے ایل ایف کے سپورٹرز بھی ہیں، وہ جماعت اسلامی کے سپورٹرز بھی ہیں. تو یہ ایک سوسائٹی کا آپ کو ایک پورا، جسے کہتے ہیں نا کہ پورا وہ سیمپل اس میں نظر آتا ہے کہ ہر طرح کے لوگ اس احتجاج کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کی بہت ساری جو ڈیمانڈز وغیرہ ہیں وہ پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. وہ 12 سیٹوں والا جو معاملہ ہے وہ اس وقت مین سٹیکنگ پوائنٹ ہے. تو کچھ لوگ ان کے گرفتار وغیرہ بھی ہوئے ہیں، لیکن ان سب گرفتاریوں کے باوجود، اتنے دن گزرنے کے باوجود، حقیقت ابھی بھی یہ ہے کہ کشمیر کے اندر احتجاج جاری ہے اور صورتحال کسی صورت میں بھی نارمل نہیں ہے جس طرح کسی بھی الیکشن سے پہلے ہونی چاہیے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.